भागवत पुराण और कल की पुराण जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े ग्रंथ माने जाते हैं और वेदों की तफसीर कहलाते हैं, इन पुराणों में बहुत से नबियों के आने का वर्णन मिलता है। तकरीबन 64,000 ऋषि और मुनि, 64,000 पैगंबर के आने का, लेकिन आखिरी नबी का नाम मोहम्मद बताया जाता है कि आखिर में जो नबी आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका। मोहम्मद नाम के एक आदमी, मोहम्मद नाम का एक पुरुष जन्म लेगा। मोह अज्ञान हेतु किरत, जिहालत को खत्म करेगा। मोह मदांधिकारम, उसका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोह मदांधिकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बहुत अंधेरा होगा। अरब के अंदर कितना अंधेरा था? जुआ ऐसा खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो अपनी बिल्डिंग, अपना मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब मकान और बिल्डिंग भी जुए में हार जाया करते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जुए में हार जाया करते थे तो अपनी पत्नी अपनी बेटी, जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। शराब तो इतनी पीते थे, उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो माँ उसको अपना दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि सबसे पहले खानदान की जो परंपरा थी, शराब की बूंदें, शराब के ड्रॉप्स, वो उस बच्चे के हलक में डाला जाता था। ये कहा जाता था कि बेटा बड़े होने के बाद शराब पीना तेरा पैदाइशी हक है, क्योंकि इसकी आदत मैंने तेरे अंदर पैदा होते ही डाल दी है। ये अरब का एक मिजाज था, अरब के अंदर शराब का ये माहौल था कि पैदा होने के बाद बच्चे के गले में सबसे पहले खजूर या छुआरा चबाकर या शहद नहीं चटाया जाता था, बल्कि सबसे पहले शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके गले में डाली जाती थी। लड़कियों का हाल इतना बुरा था कि जब कोई बच्ची पैदा होती थी मां के पेट से, उसको 4 साल तक पाला जाता था, और जब वो अब्बू और अम्मी अम्मी कहने लगती थी तो 4 साल के बाद उसको उसका जालिम बाप नहलाकर धुलाकर नए कपड़े पहनाकर मेला ले जाने के बहाने उसको घर से ले जाता था, और जंगल में पहले से गड्ढा खोद दिया करता था। कहता था बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। बेटी अपनी माँ को देखने के लिए जब उस गड्ढे में झांक कर देखती थी तो पीछे से उस बच्ची को धक्का दे दिया जाता था, और फिर मिट्टी उसके गड्ढे पर उसके सर पे डालना शुरू कर दिया जाता था, और वो अब्बू चिल्लाती रहती थी, चीखती रहती थी, लेकिन इस जालिम बाप को उस वक्त भी रहम नहीं आता था, और जब तक उसकी आखिरी आवाज भी खत्म नहीं हो जाती थी, निकल न जाती थी, ये जालिम बाप अपनी बच्ची की आखिरी सांस के उखड़ जाने का इंतजार उसी कब्र, उसी गड्ढे के पास किया करता था। कुरान करीम ने इस बुरी रस्म को खत्म करने के लिए अहले अरब को मुखातब करके कहा, आए अरब वालों, अपनी बच्चियों को दफनाना छोड़ दो, इनको मारना छोड़ दो। जो लड़कियां जिंदा दफन की गई हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला इन बच्चियों से पूछेगा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। आए बच्चियों, आए अपने माँ बाप की बेटियों, तुम्हें किस जुर्म में दफन किया गया, तुम्हें किस जुर्म में मारा गया, तुम्हारे बाप ने किस जुर्म में तुम्हें कब्र में गड्ढे में गाड़ा है। ये छोटी छोटी बच्चियां 4 साल की अपनी जबान से चीख चीख कर कहेंगी, आय अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मेरा जुर्म क्या था, मुझे नहीं मालूम कि मेरा कसूर क्या था, मुझे नहीं मालूम कि मेरी गलती क्या थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरी गलती क्या थी, बस शायद मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तूने मुझे इस घर में लड़की बनाकर पैदा किया था। आय अल्लाह, अगर मैं बेटी ना होती, अगर मैं लड़की ना होती तो मुझे दफन न किया जाता। मेरा कसूर ये था कि मैं लड़की बनकर इस घर में पैदा हुई। ये हाल था लड़कियों की।
اتنا اندھیرا تھا وہاں، اتنی جہالت تھی اور اتنا اندھکار تھا عرب کی سرزمین پر. آپ اندازہ لگا سکتے. اندھکارم ناشم، محمد آئیں گے تو اندھیرے کو ناش کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا ماحول وہاں کا. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 خوبیاں بتائی گئی ہیں. ذرا غور سے دیکھیے گا. 8 خوبیاں. اشوما شکماروہا دیو دت جگت پتی آسنا سادھ منم شریشوریا گڑنویتا. آخری نبی کو کلکی کو ایک گھوڑا دیا جائے گا. دیکھیے پہلی چیز کیا بتائی؟ ایک گھوڑا دیا جائے گا. یہ 8 چیزیں نہیں، ابھی ایک پہچان بتائی. اشوما شگماروہا، کلکی کو ایک گھوڑا دیا جائے گا. شگماروہا، بجلی سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ سے، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اڑے گا، یعنی براق. دیو دت، دیو اللہ کا نام، دت مانی دے گا. دیو دت وہ گھوڑا اللہ کی طرف سے ملے گا، یعنی وہ محمد صاحب کا گھوڑا نہیں ہوگا، یعنی براق اللہ کی طرف سے آئی تھی. جگت پتی، اور یہ براق اس کے لیے آئے گی جو پورے وشو کا رکشک ہوگا. جگت مانی دنیا، جگت مانی وشو، اور پتی مانی محافظ، پتی مانی رکشک. جگت پتی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جگت پتی کی میننگ جو پوری دنیا کا مالک، پوری دنیا کا رکشک. محمد رسول اللہ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے، رحمت للعالمین، پورے وشو کے لیے رحمت. جگت پتی، پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتا ہے، یہ دماغ سے نکال دیجئے گا. ہمارے ہاں پتی کو دولہا کو بولتی ہیں عورتیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پتی کی میننگ دولہا نہیں ہوتا ہے. پتی کے معنی ہوتے رکشک. اگر پتی کے معنی دولہا کرنے لگو تو کتنی خرابی پیدا ہوگی. راشٹرپتی کیا میننگ کرو گے؟ پورے دیش، پورے راشٹر کا پتی. اے پی جے عبد الکلام تو ایک عورت کے پتی نہیں رہے، تو پورے دیش کے پتی کیا ہوں گے؟ سینا پتی کیا ترجمہ کرو گے؟ پورے فوج کا دولہا. جس کے پاس کئی لاکھ روپے ہو جائیں، کچھ کروڑ روپے ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ لکھ پتی، کروڑ پتی. تو لکھ پتی کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ عورتوں کا دولہا. اور کروڑ پتی کا ترجمہ کیا کرو گے؟ 1 کروڑ عورتوں کا دولہا. اور آپ کے علاقے میں تو ماشاءاللہ پیسہ بہت ہے. 20 گھنٹے ہو گئے، 16 گھنٹے لوگوں نے بتایا بہت پیسہ ہے مولا، اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے ان لوگوں کو. لیکن اس پیسے کے حساب سے دل کتنا بڑا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مجھے 2-4 دن رہنا پڑے گا آپ کی بستی میں. فوراً ہم تحقیق، کسی نے کہہ دیا فوراً مان لو، یہ میری عادت نہیں ہے. دل بھی ہونا چاہیے. پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے. وہ مولوی اور ہوں گے کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا سے الگ ہٹ جاؤ، ارے دنیا چھوڑو، یہ دنیا نے سب کو برباد کیا. نہیں، کس نے کہا کہ دنیا سے قطع تعلق ہو جاؤ؟ کس نے کہا ہے کہ دنیا داری چھوڑ کر کسی جنگل میں چلے جاؤ، اللہ 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 بیٹھ کے رٹنے لگو اور محلے والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پہ پلو؟ کس نے کہا آپ سے؟ نہیں. مال کمانا، دولت کمانا یہ بری چیز نہیں ہے. بری چیز یہ ہے کہ دولت کو ناجائز طریقے سے کماؤ اور ناجائز طریقے پر خرچ کرو، یہ ہے بری چیز. جائز طریقے سے دولت کو کمانا اور جائز طریقے سے دولت کو خرچ کرنا، یہ اسلام نے آپ کو ایک حصہ دیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا آپ دنیا چھوڑ دو. قرآن پڑھیے، بہت چیزیں ملیں گی آپ کو. قرآن صرف ایک جگہ تک محدود مت رکھ دو کہ کوئی دکان کھلے گی تو ہم قرآن پڑھیں گے، کوئی مر جائے گا تو ہم قرآن پڑھیں گے، پھر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے. اچھی عادت ڈالو. آپ
پیسہ دے دے کر اپنی مسجد کے امام سے کہتے ہو قرآن پڑھو، خود قرآن اپنے گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو مت بلاؤ، حافظ بلا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی پڑھیے، اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیے اور قرآن کی تلاوت کی عادت ڈلوائیے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ دنیا چھوڑ کے ایک طرف مت ہو جاؤ، بلکہ دنیا مانگو اللہ سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ نے دنیا مانگنے کا حکم دیا ہے، لیکن اچھی دنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آئے اللہ ہمیں دنیا میں وہ عطا فرما جو دنیا کے لیے بہتر ہو، جو ہمارے لیے بہتر ہو. دنیا میں جو اچھائیاں تو نے دی ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، یعنی جنت. آخرت میں برائیاں بھی ہیں، جہنم، اس لیے ہمیں آخرت کی بھی اچھائیاں عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دولت کو ناجائز طریقے سے کمانا اور ناجائز طریقے پر خرچ کرنا یہ بری چیز ہے. آج دنیا دولت کما رہی ہے، کماؤ، لیکن ایک چیز اور یاد رکھو، آپ جو اسباب راحت، عیش و آرام کے اسباب اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس سے محروم ہیں. آپ نے دولت کس لیے کمائی؟ تاکہ ہمیں آرام ملے. آپ کو گرمی بہت لگتی ہے، آپ نے گھر میں اے سی لگا لی ہے، یہ اسباب راحت ہے. لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ اے سی میں نہیں سو سکتے ہیں. ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ جو آپ راحت کا سامان تو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے اس راحت کو حاصل کرنے سے آپ کو منع کر دیا. ایک ایسے آدمی سے میری ملاقات ہوئی بامبے کی سرزمین پر. اس نے کہا مولانا صاحب میں نے اپنے بچوں کو بہت پڑھایا ہے، الحمدللہ میرا بچہ یہاں سے انٹر کرنے کے بعد امریکہ گیا، اور امریکہ میں اس نے US میں MBBS کیا، پھر MS کیا، اور آج اس نے امریکہ ہی میں کسی لڑکی سے شادی کر کے وہیں پر اس نے اپنا ہاسپٹل بنا لیا. میں نے اپنے لڑکے کے لیے جو کمایا تھا اپنے بچے پر خرچ کیا. آج الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے دیا ہوا. میں نے کہا آپ کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک اچھا ڈاکٹر بن گیا، امریکہ میں رہتا ہے، سال 2 سال میں آتا ہوگا، آپ کو خرچہ دیتا ہوگا، آپ کی دیکھ ریکھ کرتا ہوگا، آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا پیر بھی دباتا ہوگا، آپ کی خدمت بھی کرتا ہوگا. کہنے لگا باپ روتے ہوئے کہ مولانا 15 سال ہو گئے میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا. ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ؟ ایسی پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ جو اپنے باپ سے آپ کو دور کر دے اور بیٹے کو باپ سے اور باپ کو بیٹے سے دور کر دے؟ آپ نے اپنے بچے کی مستقبل کو بنانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن بیٹا آپ کا پیر نہیں دبا سکتا. ایسی پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ؟ اسباب راحت دیکھیے آپ. اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ودیش جانے سے بہتر ہے کہ 2 روٹی یہی کماؤ تاکہ آپ بستر پر اپنے باپ کو سونے سے پہلے، خود کھانے سے پہلے اپنے باپ کو بھی اپنے ہاتھ سے کھلا سکو. اگر کسی کو یہ خدمت کرنے کا موقع مل گیا تو سن لو، تمہارا باپ ہی جنت ہے اور تمہارا باپ ہی جہنم ہے. سبحان اللہ. ایسے ڈاکٹری سے اور ایسی پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ؟ جو لوگ سعودی وغیرہ کام کر رہے ہیں 2-2 سال کے بعد آتے ہیں، میرے بھائیوں میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، معاف کیجئے گا، یہ مت کہنا کہ جرجیت صاحب نے ناجائز کہا، لیکن مجھے بتاؤ کہ اگر یہاں باپ کا انتقال ہو جائے تو مٹی نہیں دے پا رہا ہے اور اپنے باپ کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر پا رہا ہے. ایسے بزنس سے اور ایسی کمائی سے ہمیں کیا ملے؟ صاحب پیٹ لے جاتا ہے، نہیں، غلط بات ہے. آپ ادھر یہ کہو کہ زیادہ کمانے کی ہرس آپ کو سعودیہ لے گئی، زیادہ مال کی ہرس آپ کو کویت اور دبئی لے گئی، ورنہ آپ ادھر بھی مزدوری کا کام کر سکتے تھے. کیا میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کلیا چک مالدہ کے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ٹرین بھر بھر کر لیبر مزدور پنجاب، دلی اور بمبئی کی سرزمین پر جا رہے ہیں، مدراس، چنئی اور ادھر ادھر جا رہے ہیں. میرے بھائیوں
کیا جو لوگ یہاں لیبر کا کام کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, کیا وہ زندہ نہیں ہیں؟ لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ یہاں مہینے 2 مہینے میں آتے بھی رہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. اس وقت آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. وہاں رہ کر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پائیں گے. دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن دولت کو جائز طریقے سے کماؤ اور جائز طریقے پر